बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर वकास नवाज है और मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ अमेरिका में। आज जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं कोशिश करूँगा पाकिस्तान में जो कोरोना की वैक्सीन साइनोफार्म आई है उसके बारे में जितनी भी टेक्निकल मालूमात है वो दे सकूँ ताकि तमाम सवालों का जवाब मिल जाए, और मैं कोशिश करूँगा इन पे उन सवालों का भी जवाब दूँ जो मुझे मौसूल हुए। अल्हम्दुलिल्लाह 29 जनवरी से पाकिस्तान में ये वैक्सीन 5 लाख डोजेस चाइना से आई हैं और ये अब लगना शुरू हो जाएंगी सबसे पहले डॉक्टर्स को और 65 साल से ऊपर के अफराद को। कोरोना की जो ये वैक्सीन है इसको समझने से पहले आपको एक वैक्सीन को अमूमी तौर पर समझने की जरूरत है कि वैक्सीन क्या होती है। अल्लाह ने वायरस में एक खासियत दी है कि जब वो इंसान के जिस्म में दाखिल होता है तो वो बीमारी फैलाने के साथ साथ एंटीबॉडीज भी पैदा करता है, और जब वो इन्फेक्शन खत्म हो जाता है तो मुस्तकबिल में वो एंटीबॉडीज इंसान के जिस्म को उससे बचाती हैं। ये वैक्सीन बेसिकली एक वायरस का ही हिस्सा होता है जिसको इस तरह से प्रोसेस किया जाता है कि जब वो इंसान के जिस्म में दाखिल हो तो वो इन्फेक्शन बिल्कुल ना फैलाए, लेकिन उसकी जो अच्छी क्वालिटी है यानी एंटीबॉडीज पैदा करने की खुसूसियत उसकी वजह से जिस्म में मुदाफियत और एंटीबॉडी पैदा हो। इस चीज को वैक्सीन बोला जाता है। इस चीज को हासिल करने के बहुत से तरीके हैं वैक्सीन के, और उन्हीं तरीकों की वजह से बहुत सारी कंपनीज अपना अपना तरीका इस्तेमाल करके वैक्सीन बनाती हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप उस वायरस को किसी केमिकल से मार देते हैं कि उसमें बीमारी पैदा करने की सलाहियत नहीं रहती, लेकिन उसकी स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडी पैदा करने की सलाहियत रखती है। इस चीज के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है उसको बीटा प्रोपियोलैक्टोन कहा जाता है, और उसके जरिए इसको मार के वैक्सीन को प्रोसेस कर लिया जाता है और इसको किल्ड वैक्सीन कहते हैं। इसकी मिसाल साइनोफार्म है जो कि अब पाकिस्तान में आई है। कैंसिनो भी एक ऐसी वैक्सीन है जो फ्यूचर में पाकिस्तान में आएगी और उसमें वेक्टर टेक्निक इस्तेमाल की गई है। अभी तक शायद आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा हो तो आराम जबान में समझा दूं कि जैसे डाइट मिठाई होती है शुगर के मरीजों के लिए, उसको इस तरह से प्रोसेस किया जाता है कि जब आप उसको खाते हैं तो आपको मीठा तो महसूस होता है लेकिन आपके जिस्म में शुगर की मिकदार में इजाफा नहीं होता। इसी तरह से वैक्सीन के अंदर वायरस को इस तरह से प्रोसेस किया जाता है कि जब वो दाखिल होता है तो इंसानी जिस्म में एंटीबॉडी तो पैदा होती है लेकिन इन्फेक्शन नहीं फैलता। ये इसकी बहुत आम सी मिसाल है जो मैं अक्सर देता हूं वैक्सीन को समझाने के लिए। अब आते हैं पाकिस्तान में आने वाली इस खसूसी वैक्सीन, इसका नाम है साइनोफार्म। मुझे बहुत से सवाल मौसूल हुए और मैं आपको पूरे सीक्वेंस में बताऊंगा कि ये वैक्सीन कैसे बनी। साइनोफार्म बीजिंग की कंपनी जिसका नाम बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसने बनाई है। ये जैसा कि मैं बता चुका हूं किल्ड वैक्सीन की एक टाइप है, और साइनोफार्म बनाने का ट्रायल पहली दफा जनवरी 2020 में जब नया कोरोना आया था और उसका कोड डिकोड हुआ था तब शुरू हुआ। जून में इसका किसी भी ट्रायल के 3 फेजेस होते हैं, फेज 1, 2 और 3। जून में इसका फेज 1 जिसमें जानवरों पर तजर्बा किया जाता है वो मुकम्मल हो गया और इसमें कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आए। उसके बाद इसका फेज 2 शुरू होता है और सितंबर में यूएई ने इसका ट्रायल शुरू होता है, और यूएई वालों ने चाइना से भी पहले इसकी इमरजेंसी ऑथराइजेशन दे दी थी। इमरजेंसी ऑथराइजेशन से मैं बताता चलूं कि किसी भी वैक्सीन को इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं, एक इमरजेंसी बुनियादों पे और एक जब वो मुकम्मल ट्रायल से गुजर जाए। तो यूएई ने सितंबर में इसको इमरजेंसी बुनियादों पे अपने हेल्थ केयर डॉक्टर्स को देना शुरू कर दिया। ये चाइना में अभी तक इस्तेमाल नहीं हुई थी, चाइना में सिर्फ ये ट्रायल में चलती रही थी। नवंबर में चाइना ने भी इसको इमरजेंसी बुनियादों पे अप्रूव कर दिया और 10 लाख के करीब लोगों को ये वैक्सीन दी गई। दिसंबर में ये यूएई ने मुकम्मल तौर पे अप्रूव कर दी, और उसके बाद 30 दिसंबर को चाइना ने भी इसका जब फेज 3 ट्रायल मुकम्मल हुआ इसको मुकम्मल तौर पे अप्रूव कर दी, और इन 3 ट्रायल से गुजरने के बाद 29 जनवरी को ये पाकिस्तान में 5 लाख डोजेज आए। ये मुकम्मल प्रोसेस है उस वैक्सीन का जिसको साइनोफार्म कहते हैं। इसकी 2 डोजेज लगेंगी और ये 1 महीने के गैप से 2 डोजेज लगेंगी। ये इंजेक्शन होता है जो मसल में लगता है। दूसरी वैक्सीन का भी जिक्र करता चलूं जो पाकिस्तान में आने वाली है उसका नाम है एस्ट्राजेनेका। ये उस चीज की मिसाल है जिसको वेक्टर वैक्सीन कहा जाता है। जैसा एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाई है और ये अभी अपने फेज 3 ट्रायल में है। एस्ट्राजेनेका जैसे ही मुकम्मल होगी पाकिस्तान को इसकी 2 करोड़ के करीब खुराकें मिलेंगी। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क को एक ये महंगी वाली वैक्सीन कैसे मिलेगी। पाकिस्तान इस वक्त कोवैक्स जो कि इंटरनेशनल एक फर्म है, यूनियन है तमाम मुल्कों की, जिसका मकसद ये होता है कि जब भी वबा आए
غریب ملکوں کو بھی ویکسین ملے. پاکستان اس کا ممبر ہے. پاکستان نے بہت ارلی پاکستانی حکومت نے اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیا تھا. کوویکس کے تعاون کی وجہ سے پاکستان اور دیگر ترقی پذیر ممالک کو ایسٹرازینیکا جو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی بنی ہوئی ویکسین ہے مارچ کے مہینے میں ملے گی. اس کے بعد ایک تیسری ویکسین بھی پاکستان میں آئے گی جس کا نام ہے کینسینو. کینسینو بھی ویکٹر ویکسین کی مثال ہے اور یہ وہ ویکسین ہے جس میں پاکستان خود بھی ٹرائل کا حصہ ہے چائنا کے ساتھ. یہ چائنا کی کمپنی بنا رہی ہے. اس کے علاوہ رشیا، سعودی عربیہ اور میکسیکو یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ کینسینو ٹرائل کا حصہ ٹرائل چل رہے ہیں. اور کینسینو میکسیکو میں آلریڈی ایمرجنسی بنیادوں پہ استعمال بھی ہو رہی ہے. یہ تو میں نے بتا دیا ویکسینز کی ٹائپ جو پاکستان میں آئیں گے، یعنی سائنوفارم، ایسٹرازینیکا، کینسینو، یہ 3 فارمز ہیں. اب آتے ہیں ان سوالوں کی طرف اور ان کی کیا افادیت ہے، کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں. تو پہلا سوال مجھ سے جو کیا گیا کہ یہ جو ویکسینز ہیں یہ وہ والی کیوں نہیں ہیں جو امریکہ میں استعمال کی جا رہی ہیں اور ان کی افادیت کیا ہے. سائنوفارم جو پاکستان میں آ رہی ہے اس کی افادیت ایک سٹڈی کے مطابق 79% جو چائنا میں ہوئی اور ایک سٹڈی کے مطابق 86% جو یو اے میں ہوئی، یعنی کہ 79 سے 86% یہ کام کرتی ہے سائنوفارم. ایسٹرازینیکا جو پاکستان میں آئی کی اس کی 90% افادیت ہے. اور موڈرنا اور فائزر جو کہ mRNA اور کافی مہنگی ٹیکنالوجی سمجھی جاتی ہے جو امریکہ میں لگی ہے اور ہم نے بھی یہاں پہ موڈرنا لگوائی ہے، اس کی 95% 95% ایفیکیسی ہے. اب سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان نے موڈرنا اور فائزر کو کیوں نہیں امپورٹ کیا یا ریکویسٹ کیا. موڈرنا کو سٹور کرنے کے لیے -20 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت درکار ہوتا ہے. فائزر کو سٹور کرنے کے لیے -70 ڈگری سینٹی گریڈ. خاص قسم کے ریفریجریٹرز ہوتے ہیں، خاص قسم کے ایسے کولرز ہوتے ہیں جن میں یہ ٹیمپریچر ہوتا ہے، جن کی بہت زیادہ قیمت ہوتی ہے. اس کے برعکس جو پاکستان نے سائنوفارم اور ایسٹرازینیکا لی ہے اس کو ٹیمپریچر جو ریکوائرڈ ہے وہ 2 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ، یعنی آپ کے جو فریج کا ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. تو عام سے فریج میں بھی سٹور کیا جا سکتا ہے. اس کی وجہ سے اس کو سٹور کرنے کی لاگت بہت کم ہو جاتی ہے. صرف پاکستان نے نہیں بلکہ بہت سے امیر ملکوں نے بھی اس وجہ کی وجہ سے اس بنیاد پہ انہی ویکسینز کو لیا ہے. اور اس کی مثال یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے جس کا میں بتا چکا ہوں کہ وہ اس ٹرائل کا حصہ رہا ہے سائنوفارم کا. تیسرا سوال آتا ہے کہ ویکسین لگانے کے بعد بھی کیا ہمیں کرونا ہو سکتا ہے. میں نے بہت سے کالمز دیکھے جن میں کہا جا رہا ہے کہ جی ویکسین لگوانے کے بعد بھی ماسک لگانا پڑے گا، پھر بھی کرونا ہو سکتا ہے، پھر بھی گیدرنگ نہیں ہے تو فائدہ کیا ہے. ہم لوگ ایسی بے رحم تحریریں لکھتے ہوئے اتنے کیئر لیس، اتنے غیر محتاط ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ تو کوئی منطقی ریزن ہوتی ہے اور ہم بہت سارے معصوم ذہنوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ اس ویکسین کی افادیت 86% ہے، یعنی کہ 100 لوگوں کو لگے تو 86% یعنی 86 لوگ تو کم از کم محفوظ ہو جائیں گے. 14% چانس ہوتا ہے کہ یہ فیل بھی ہو سکتی ہے، جیسے کسی بھی دوائی کا چانس ہو سکتا ہے کہ وہ کام نہیں بھی کر سکتی. اس 14% کی وجہ سے ہی کہا جاتا ہے کہ آپ ماسک لگاتے رہیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ 86% میں آئیں گے یا 14% میں. لیکن 86% میں 2 ڈوزز کے بعد اس کی اینٹی باڈی پیدا ہوتی ہے اور ان میں یہ افادیت اس کی رہتی ہے. اور جو ماسک والی بات ہے وہ ایک احتیاط ہے، ایک عمومی احتیاط ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ 14% میں آئیں گے یا 86% میں. یہ اس بات کا جواب ہے. دوسری بات میں یہ بتاتا چلوں کہ ایون وہ جو 14% جن میں یہ ویکسین فیل بھی ہو سکتی ہے اور اگر ان کو کرونا ہو بھی جاتا ہے، یہ بہت قابل غور بات ہے کہ ان میں کرونا ہو بھی جائے گا تو اینٹی باڈی پہلے سے موجود ہونے کی وجہ سے کرونا ہلکا والا ہوگا. کرونا کی 3 اقسام ہیں، میں اپنے پہلے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ اس کو مائلڈ، ماڈریٹ، سیویئر. سیویئر وہ ہوتا ہے جو آپ کو وینٹیلیٹر پہ لے جاتا ہے، ماڈریٹ وہ ہوتا ہے جو آپ کو آکسیجن پہ لے جاتا ہے، اور مائلڈ وہ ہوتا ہے جس میں آپ گھر پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. جن لوگوں کو ویکسین لگے گی اگر خدا نہ خواستہ ان کو کووڈ ہو بھی جاتا ہے ان کو مائلڈ والا ہوگا اور 7-8 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے، زندگی بچ جائے گی. یہ ان مفروضوں، ان کہانیوں کا جواب ہے جو میں آئے دن سوشل میڈیا پہ دیکھتا رہتا ہوں. یہ ویکسین کب کام کرنا شروع کرتی ہے؟ پہلی ڈوز کے 3 دن کے اندر اینٹی باڈی بننا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے 1 مہینے بعد ایک بوسٹر ڈوز یعنی سیکنڈ ڈوز لگتی ہے اور اس کے لگنے کے 2 ہفتے کے بعد باڈی میں اتنی اینٹی باڈی پیدا ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کورونا کے اٹیک سے بچا سکتی ہے. اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ویکسینز ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے. اہم سوال اس لیے ہے کہ پیناڈول سے لے کے آگمنٹن تک جو ہم عام کھاتے ہیں زندگی میں ان کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں. سائیڈ ایفیکٹ سے کوئی بھی چیز میں بغیر نہیں ہے. جب ہم اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں روز کام کے لیے تو حادثے کا ہمیشہ چانس رہتا ہے. ہم آئے دن دیکھتے ہیں سڑکوں پہ حادثے ہوتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں.
جب ہم گھروں میں روٹیاں پکاتے ہیں گیس کے چولہے کے پھٹنے کا چانس ہوتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ اس رسک کی وجہ سے کیا آپ گھروں سے نکلنا بند کر دیتے ہیں اور روٹیاں صرف تندور والی سے ماسی سے ہی لگواتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. تو اسی طرح سے میں مثال سمجھاتا ہوں کہ کسی بھی دوائی یا کسی بھی پروسیجر کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے، لیکن اس کی افادیت جب زیادہ ہوتی ہے تو اس کی طرف جایا جاتا ہے. تو اس کے سائیڈ افیکٹس بہت مائلڈ ہیں، بہت ہی کم کیسز میں، بہت ہی ہلکے سے. میں نے خود لگوائی ویکسین، 1 دن تک آپ کو بازو میں درد رہتا ہے جیسا کسی بھی ٹیکے کے بعد رہتا ہے. کبھی کبھی ہلکی سی آپ کو کپ کپی یا چلز جس کو کہتے ہیں 1 to 2% کیسز میں دیکھا گیا ہے، ویری لو گریڈ ہلکا سا بخار. اور جو الرجک ریئیکشن ہے وہ 0.005%. 0.005 کا کیا مطلب ہوا کہ یہ 1 لاکھ میں سے تقریباً 5 کیسز میں ایسا الرجک ریئیکشن ہوتے ہیں. اس کے باوجود اگر آپ کو پہلے سے کسی ویکسین سے الرجی ہے اور اگر آپ کوئی خاتون حاملہ ہیں تو ان میں ابھی تک سٹڈیز مکمل نہیں ہیں، تو وہ اگر اوائڈ کرنا چاہتی ہیں وہ اوائڈ کر سکتی ہیں. 18 سال کے بچوں سے اوپر کی ایج میں یہ لگائی جائے گی. اس کی بھی ایک ریزن ہے، کیونکہ 18 سے نیچے جو باڈی ہے وہ امیون ہوتی ہے، اس کی مدافعت اچھی ہوتی ہے، اس میں کرونا کم دیکھا گیا ہے. ہو بھی جائے تو بڑا ہلکا والا کرونا ہوتا ہے. اس لیے 18 سے اوپر میں تمام ٹرائلز میں جو پیشنٹ ڈالے گئے تھے، جو سبجیکٹس ڈالے گئے تھے یا جن پہ ٹیسٹ کیا گیا تھا وہ 18 سے اوپر ہے. ایک سوال مجھ تک یہ بھی آیا کہ اس ویکسین کے اجزاء کیا ہے، کیا اس ویکسین میں سور کا گوشت یا فیٹس کی چربی ہے؟ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ویکسین کو پروسیس کیا جاتا ہے. وائرس کو ایک کیمیکل جس کا نام بیٹا پروپیولیکٹون ہے اس کے ذریعے پروسیس کر کے اس کی بیماری کی خاصیت کو ختم اور مدافعت کی خاصیت کو برقرار رکھا جاتا ہے. اس کے بعد اس میں ایک ایلومینیم بیس سولوشن ڈالا جاتا ہے جس کو ایڈجوینٹ کہتے ہیں. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان کی جو مدافعتی نظام ہے، جب وہ اس پروٹین جب جسم میں داخل ہوتی ہے تو اس کو ڈیٹیکٹ کر کے اینٹی باڈیز بناتا ہے، تو وہ ایلومینیم بیس سولوشن جس کو ایڈجوینٹ کہتے ہیں وہ اس اینٹی باڈی کی مقدار بنانے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے. اس کے علاوہ اس میں پولی ایتھائلین گلائکول ہوتا ہے. یہ وہ کیمیکل ہوتے ہیں جن کا مقصد محض ایک وہیکل کے طور پہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے جو مفید کیمیکل کو محفوظ رکھتے ہیں انسانی انزائم سے، تاکہ وہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچے اور اپنا کام کر سکے. آپ گوگل کر سکتے ہیں پولی ایتھائلین گلائکول کیا ہوتا ہے، بہت سی دوائیوں میں یہ استعمال ہے. اور انسولین اس کی بڑی اچھی مثال ہے کہ انسولین میں بھی کچھ ایسے وہیکلز ڈالے جاتے ہیں کہ جب آپ اس کو انجیکٹ کرتے ہیں تو اس میں اس کا کافی 24 گھنٹے تک وہ کام کرتی ہے. یہ ان کو وہیکلز کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی چربی، کوئی کسی فیٹس کا حصہ اس میں شامل نہیں ہوتا ہے. میں بتا چکا ہوں کہ ویکسین میں وائرس کا ہی حصہ ہوتا ہے. تو وائرس تو کووڈ وائرس ہے، اسی کا ایک حصہ پروسیس کر کے ڈالا جاتا ہے. تو بندر اور سور اور یہ سب جانور کہاں سے آ گئے؟ تو یہ بیہودہ قسم کے سوالات ہیں. ایک سوال مجھے آیا کہ کیا یہ ٹرائلز کے بغیر ہی پاکستان میں استعمال ہو رہی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 2 طرح سے استعمال ہوتی ہے، ایمرجنسی اور ٹرائل کے بعد. چائنا اور یو اے نے اس کو ایمرجنسی بنیادوں پہ استعمال کیا. میکسیکو نے کینسینو کو ایمرجنسی بنیادوں پہ استعمال کیا، لیکن ایون امریکہ نے ماڈرنا کو ایمرجنسی بنیادوں پہ استعمال کیا. لیکن پاکستان نے یہ رسک نہیں لیا. اور پاکستان میں جو سائنو فارم آ رہی ہے وہ مکمل ٹرائلز مکمل کرنے کے بعد آ رہی ہے. اور ایسٹرازینیکا ابھی تک اس لیے نہیں آئی کہ وہ تیسرے ٹرائل میں ہے. جیسے ہی وہ مکمل ہوگا، جس کی امید کی جا رہی ہے مارچ کے مڈل تک میں، انشاءاللہ پاکستان کو 17 ملین یعنی کہ 1.70 کروڑ خوراکیں موصول ہوں گی. اس کے بعد جو تیسرا ٹرائل ہے جس کا پاکستان بھی حصہ ہے، جس کو میں نے بتایا کینسینو، جس میں پاکستان چائنا کے ساتھ کام کر رہا ہے، وہ فیز 3 میں ہے. جیسے ہی وہ آخری فیز میں مکمل ہوگا اور اگر اس کے ریزلٹس اچھے آئے، پاکستان کو 20 ملین 2 کروڑ کی قریب خوراکیں دی جائیں گی، جو کہ 10 کروڑ لوگوں کے لیے کارآمد ہوں گی، کیونکہ ایک شخص کو 2 خوراکیں لگیں گی. سوال کیا گیا ہے کہ کرونا ویکسین سے کیا ڈی این اے چینج ہو جاتا ہے؟ اس لیے میں اپنے پہلے اس پروگرام کے شروع میں بتا چکا ہوں کہ ویکسین کو اس طرح سے پروسیس کیا جاتا ہے کہ اس کا پروٹین والا حصہ ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے، اس کا جینیٹک پارٹیکل داخل نہیں ہوتا ہے. اور قدرت نے بھی ڈی این اے جو کہ نیوکلیس کے اندر ہوتا ہے، خلیے کے اندر ایک خول ہوتا ہے جس کو نیوکلیس کہتے ہیں، اس کے اندر ڈی این اے ہوتا ہے. اس کے ارد گرد ایک جھلی ہوتی ہے جس کو نیوکلیئر میمبرین کہتے ہیں، اور وہ کسی بھی فارن اور اجنبی پارٹیکل کو اپنے اندر داخل نہیں ہونے دیتی. یہ ایک انتہائی غیر منطقی سوال ہے کہ اس سے انسان میں بندر کی خصوصیات پیدا ہو جائیں گی یا انسان کی جو ہے مزاج میں جو ہے نافرمانی آ جائے گی. یہ پہلی طرح سے ویکسین یہ جو ویکسین ہم استعمال کر رہے ہیں یہ اپنی طرز کی پہلی ویکسین نہیں ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کلڈ ویکسین کی پچھلی مثالوں میں سب سے زیادہ چیچک اور میزلز اور یہ جو خسرے کی جو دوائی ہے اور چیچک کی ویکسین ہے، یہ کلڈ ویکسین کی اگزامپل ہے. کیا کسی کو خسرے کی ویکسین لگوا کے جانوروں والی خصوصیات محسوس ہوئیں؟
ریکمبیننٹ ویکسین جس کو ویکٹر ویکسین بھی کہا جاتا ہے، جس کی مثال میں ایسٹرازینیکا اور کینسینو بتا رہا ہوں. ہیپاٹائٹس بی ویکسین بھی ایک ریکمبیننٹ ویکسین ہے جو کہ ہم لوگوں عام لگواتے رہے ہیں اور ہم ابھی بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ لگوائیں. کیا کسی کو ہیپاٹائٹس بی لگوانے کے بعد کبھی جانوروں والی خصوصیات محسوس ہوئیں، یا کسی کی سینگ نکل آئے یا کسی کی دم نکل آئی؟ یہ اتنے غیر منطقی، اتنے بے تحقیق کے کہانیاں ہوتی ہیں جن کو ہم پھیلاتے ہوئے ایک منٹ کے لیے نہیں سوچتے کہ کسی کی جان جا سکتی ہے اور اس پہ ہم پھر خدا پاس پرس کرے گا. ایک سوال کیا جاتا ہے کہ یہودی کمپنیوں کی سازش ہے اور یہ پیسہ کمانے کی سازش ہے. پیسہ کمانے کی بات تو وہ کرے جو جیب سے پیسے دے رہا ہو. پاکستان میں یہ ویکسین مفت لگائی جائے گی، کسی پاکستانی سے اس کے پیسے نہیں لیے جائیں گے. پاکستان کو کیسے ملی ہے؟ میں نے جیسا کہ بتایا، پاکستان کو ویکس جو کہ انٹرنیشنل ایک یونین ہے ویکسین پرووائڈ کرنے والی، پاکستان اس کا ممبر ہے جس کا مقصد ہوتا ہے ترقی پذیر ممالک کو ویکسین فراہم کرنا. تو یہ بنیاد کے یہودی ہی بنا رہے ہیں. پہلی بات ہے کہ یہ صرف یہودی نہیں بنا رہے، چائنا کا ایتھسٹ ملک ہو، رشیا کا کمیونسٹ ملک ہو، امریکہ کا عیسائی ملک ہو، اسرائیل کا یہودی ملک ہو. اس میں یو اے بھی شامل ہے جو کہ پاکستان میں سائن آف فارم آئی ہے، اس کے ٹرائل یو اے میں بھی ہوئے ہیں. پاکستان خود کینسینو کا حصہ ہے. تو یہ ایک انتہائی اڑتی پھرتی خبر ہے جس کا کوئی منطقی جواب موجود نہیں ہے. ایک سوال کیا گیا مجھ سے کہ کورونا میں موت کی شرح صرف 2% ہے تو ہم اتنا کیوں پریشان ہوں؟ بالکل آپ کی بات درست ہے. اگر آپ کو بولا جائے کہ محلے میں 100 لوگ ہیں، ان میں سے 2 کی موت واقع ہو جائے گی اور خدا نخواستہ وہ 2 لوگ آپ کے ماں باپ ہوں گے، تب آپ کا جواب کیا ہوگا؟ جب دنیا میں 8 ارب لوگ ہیں اور اگر ان کا 2% نکالیں تو 16 کروڑ بنتے ہیں، اور جب اس موت کو آسانی سے ایک ویکسین کے ذریعے روکا جا سکتا ہے جس کی افادیت 90% سے زیادہ حد تک پائی گئی ہے، تو رسک لینے کا چانس سمجھ نہیں آتا. اور اگر اس کے باوجود آپ نہیں لینا چاہتے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے. بس ہم یہ میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو ساری معلومات ہوں. یہ وہ تمام سوالات ہیں جو ویکسین سے متعلق مجھ تک آئے. میں نے سوچا کہ میں اس کو ویڈیو بناؤں. تو اگر آپ کے ذہن میں پھر بھی کوئی شک شبہ ہے تو خود تحقیق کیجیے. سنی سنائی خبروں کو آگے مت پھیلائیے. واٹس ایپ کے سنے سنائے بےہودہ میسیجز کو پڑھ کے خود بھی انسان کی منطق سوال کرتی ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے، ان کو آگے مت پھیلائیے. یہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہے. قرآن پاک میں سورہ حجرات میں آیت ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آیا کرے تو تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی کو انجانے میں نقصان پہنچا دو پھر تمہیں نادم ہونا پڑے. اس میسج کو پھیلائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.